हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर न्यूज़। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कामा सूत्र में सिर्फ शहवानियत और जिनसी लज़्ज़त की बात नहीं, तो फिर आखिर इस किताब में क्या है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। कामा सूत्र, जिसे उर्फ आम में कामा सूत्रा भी कहा जाता है, संस्कृत ज़बान में एक तसनीफ़ है जिसे वात्स्यायन नामी एक साधु ने तहरीर किया था। मगरी दुनिया में इस किताब को शहवानी अदब के नमूने के तौर पर देखा जाता है, जबकि जनूबी एशिया ममालिक बशमूल इंडिया और पाकिस्तान में आज भी बहुत से लोग कामा सूत्रा को जिस्मानी ताल्लुकात को बयान करने वाली एक मतन के तौर पर देखते हैं। जब कैथोलिक चर्च जिस्म को एक बुरी चीज़ और जिस्मानी लज़्ज़तों को फजूल और उनकी ख्वाहिश करने को गुनाह बता रहे थे, उस वक़्त साधु वात्स्यायन दरियाई गंगा के किनारे बैठकर कामा सूत्र लिख रहे थे। वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि जिस्मानी लज़्ज़त बहुत अच्छी चीज़ है और उसे अच्छे तरीके से कैसे हासिल किया जा सकता है। तो क्या वात्स्यायन जैसे तजर्द की ज़िंदगी गुजारने वाले साधु की लिखी हुई ये तसनीफ़ सिर्फ जिनसी लज़्ज़त की बात करती है, और उस किताब को एक सेक्स मैनुअल समझना कितना मुनासिब है? आइए जानते हैं। कामसूत्र दरअसल एक गलत समझी जाने वाली किताब या गलत तशरीह तबीर वाली किताब बनकर रह गई है। अगर आप इस किताब का बगौर मुताला करें और इसमें लिखे गए मवाद को समझें, तो कामा सूत्रा के बारे में बहुत सी गलत फहमियाँ दूर हो जाएंगी। न सिर्फ कामा सूत्र के बारे में, बिल्कुल कदीम हिंदुस्तान में जिनसियत के बारे में भी बहुत सी गलत तस्वुरात की तसी मुमकिन हो पाएगी। कामा सूत्रा की तरकीब। कामा सूत्रा वात्स्यायन की लिखी हुई तरकीबों का मजमुआ है। कामा सूत्र कब लिखी गई, उसकी दुरुस्त मालूमात मौजूद नहीं है। ताहम माहिरीन के मुताबिक ये किताब 4वीं सदी कबल मसीह में लिखी गई, जबकि कुछ मुहक्किकीन का ख्याल है कि कामा सूत्र 3री सदी ईस्वी में लिखी गई थी। ख्याल किया जाता है कि ये किताब अहद गुप्त में लिखी गई थी। ताहम काम सूत्र में कहीं भी गुप्त हुकूमत का जिक्र मौजूद नहीं है। दरअसल ये कोई किताब नहीं है, ये 7 किताबों का मजमुआ है जिसमें 36 अबवाब हैं, जिनमें कुल मिलाकर 1250 श्लोक हैं। 8 हिस्ट्री की स्कॉलर और मुहक्किक डॉक्टर अलका पांडे कामा सूत्र की तरकीब के बारे में कहती हैं कि कामा सूत्र के 7 किताबों में से पहली किताब अच्छी ज़िंदगी कैसे गुजारी जाए के बारे में है। उसमें धर्म, इखलाकी कदर, इर्थ, मुआशी कदर, काम, जिस्मानी कदर, सेक्स समेत 4 मराहिल में से शामिल है। जैसा कि हम जानते हैं, काम यानी सेक्स जिनसी खुशी और अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए अहम है। इस सिलसिले के दूसरी किताब जिनसी आसन यानी सेक्स के दौरान की पोजीशन के बारे में है। कामा सूत्र में जो 7 चीज़ें हैं उसके बारे में मज़ीद मालूमात देते हुए मसनफ़ और प्रोफेसर माधवी मनीन का कहना है कि इन किताबों में से एक सिर्फ घर की सजावट और उसकी तामीर के बारे में है। माधु मेनन कहते हैं कि किताब ये भी बताती है कि आप सेक्स की लज़्ज़त को और उस जज्बे को बढ़ाने के लिए जगह को किस तरह बना और सजा सकते हैं। वो कहते हैं कि 6ठी किताब मुकम्मल तौर पर तवाइफ़ों के बारे में है। उस सेक्शन में ख़वातीन के बारे में बराह रास्त तहरीर है। अब लोग कहेंगे कि ओह, ये तो तवाइफ़ों या जिस्म फरोशी के बारे में है, और किताब को रद्द कर देंगे। माधवी मेनन कहती हैं कि लेकिन जिस ज़माने में ये किताब तहरीर हुई, ये तवाइफ़ें महज तवाइफ़ें नहीं थी, वो उस ज़माने में सकाफ़ती समाजी ज़िंदगी का हिस्सा थी और उस वक़्त हिंदुस्तान के अशराफिया की ज़िंदगी में शामिल थी। औरतों की ख्वाहिशात की अहमियत आइए जानते हैं। सेक्स के बारे में
ایک عام غلط فہمی یہ ہے کہ ہم بستری کے دوران صرف مرد کی لذت ضروری ہے، جبکہ عورت کی لذت کو اہمیت نہیں دی جاتی ہے۔ اس نظریے کو سب سے پہلے کاما سوتر کے ذریعے مسترد کیا گیا۔ پہلے یہ خیال کیا جاتا تھا کہ خواتین کی لذت مرد کے جماع کی مستی یعنی لذت کی انتہا پر منحصر ہے، لیکن کاما سوتر میں پہلی بار یہ کہا گیا کہ خواتین کو یہ خوشی حاصل کرنے کے لیے مردوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگرچہ سیکس مرد اور عورت دونوں کی جسمانی ضرورت ہے، لیکن اس کے بارے میں ان کے جذبات اور خواہشات بہت مختلف ہیں۔ واسیان کہتی ہیں کہ مردوں کی جسمانی خواہش آگ کی طرح ہے، یہ جنسی اعضاء سے شروع ہو کر سر تک جاتی ہے۔ آگ کی طرح یہ آسانی سے بھڑکتی ہے اور اتنی ہی جلدی بجھ جاتی ہے۔ دوسری طرف عورت کی جنسی خواہش پانی کی طرح ہے، جس کی بیدار ہونے اور پھر ٹھنڈا ہونے میں وقت لگتا ہے۔ مصنفہ مادھوی مینن کہتی ہیں کہ کاما سوتر میں جب بھی مرد اور عورت کے درمیان جسمانی تعلق کی بات آتی ہے تو واسیان بتاتے ہیں کہ خواتین کی جسمانی حالت کیا ہونی چاہیے، ان کے ساتھ کس طرح بوس و کنار کرنا چاہیے وغیرہ۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسے سیکس صرف اس صورت میں کرنا چاہیے جب وہ خاتون چاہے۔ واسیان نے مرد اور عورت کی جسمانی تعلقات کے ساتھ ساتھ ان کے پیار اور جذباتی تعلقات پر بھی تبصرہ کیا ہے، یہاں تک کہ وہ محبت لڑائی میں اتار چڑھاؤ کی بات بھی کرتے ہیں۔ واسیان تعلقات کی تازگی کو برقرار رکھنے کے بارے میں لکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ رشتے میں جوش اور خوشی کو برقرار رکھنے کے لیے دونوں مرد اور عورت کے درمیان جھگڑا ہونا ضروری ہے۔ واسیان کا کہنا ہے کہ یہ لڑائی اس وقت کامیاب ہوتی ہے جب دونوں کے درمیان رشتہ مضبوط ہو اور باہمی اعتماد ہو، لیکن اگر دونوں کے درمیان محبت نہ ہو تو یہ لڑائی خوفناک ہو سکتی ہے اور اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ کاما سوترا میں وہ لکھتے ہیں، جھگڑا ہمیشہ مرد کی طرف سے شروع کیا جاتا ہے۔ عورت غصے سے چیختی ہے، اپنے زیورات پھینک دیتی ہے، سامان توڑ کر آدمی پر پھینک دیتی ہے، لیکن اس لڑائی کا ایک اصول ہے اور وہ یہ کہ یہ سب کرتے ہوئے بھی عورت اپنی حد کو پار نہیں کرتی۔ کاما سوترا میں ایک بہت ہی دلچسپ وجہ بھی بتائی گئی ہے جو 100% خواتین کے حق میں جاتی ہے۔ پہلی بات یہ کہ اگر آدمی اس کی طرف راغب نہیں ہوتا تو یہ اس کی توہین ہوگی۔ دوسرا، جھگڑا تب ہی ختم ہوتا ہے جب آدمی اس کے قدموں پر گر کر معافی مانگے اور وہ گھر سے باہر ایسا نہیں کر سکتا۔ ہم جنس پرستی اور تیسری جنس کا تذکرہ آئیے جانتے ہیں۔ مصنف لکھتے ہیں کہ سشروتا سمہتا ایک کتاب کے مطابق ہم جنس پرست مردوں کی 5 قسمیں ہیں اور یہ ان کی جنسی رجحان کے تعلق سے ہیں۔ یہ اقسام ایسیکیا، سوگندھی، کمبھیک، اشرک اور چھندہ ہیں۔ تنراج سمرتی میں 3 قسم کا ذکر ہے اور اسی مردوں کو عورتوں سے شادی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ہم جنس پرست مردوں کے لیے پانڈا کی اصطلاح کے تحت واسیان نے 14 مختلف قسم کے مردوں کا ذکر کیا ہے، جبکہ لفظ نستریہ ویدک ادب میں ہم جنس پرست خواتین اور عورت کی صنفی شناخت کے لیے نظر آتا ہے۔ مختلف تحریروں کے حوالے سے مصنف نے خواتین کے 10 اقسام نوٹ کیے ہیں۔ سویرنی، وہ جس کی دوسری عورتوں کے ساتھ محبت کے تعلقات ہوں۔ کامنی، وہ جس کی مرد اور عورت دونوں کے ساتھ محبت کے تعلقات ہوں۔ ستری پنس، جو رویے میں مردانہ ہو۔ شندی یا خواجہ سرا، وہ جو مرد کی طرح نظر آتا ہے اور اس کی حیض نہیں آتی یا چھاتی نہیں ہے۔ نارا شندہ، وہ جس کی نسوانیت مکمل طور پر تباہ ہو جاتی ہے۔ ورت، جس کا مادہ بیج بچہ دانی میں نہیں لگایا جا سکتا۔ سوسی وکٹر، سوسی موکھی،
جس کے اندام نہانی مکمل نہ ہو یعنی چھوٹی ہو، وندیا یا بانجھ، حیض کے بغیر، موگا پوست، غیر حاملہ، پتھر گنی، وہ عورت جو اکثر اسقاط حمل کرتی ہے۔ سوینی کا ذکر کاما سوترا میں ملتا ہے۔ اس طرح بھاراگرو پران میں کامنی اور مہا بھارت میں ستری پنسا کا ذکر ملتا ہے۔ ان تین قسم کی خواتین کی درجہ بندی ان کی جنسی رویے کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ سنسکرت کا لفظ شندھا ایسے مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے جس نے اپنی پیدائشی مردانگی کھو دی ہو اور عورت کی طرح برتاؤ کرتا ہو۔ اس رجحان کے برعکس لفظ خواجہ سرا عورت کے لیے ہے جو مرد بن کر رہنا چاہتی ہیں۔ امرا لکھتی ہیں کہ قدیم ویدک ہندوستان میں خواجہ سراؤں کو معاشرے سے اپنی صنفی شناخت چھپانے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہم جنس پرستی کو قبول کرنے کے بارے میں ہمارے معاشرے میں اب بھی زیادہ کشادگی نظر نہیں آتی۔ دنیا کی بہت سے ممالک میں ہم جنس پرستی کو قبول کرنے کے لیے جدوجہد نظر آتی ہے، جہاں آج LGBTQ کے نام سے موسوم کمیونٹی کو عزت کے ساتھ اپنی صنفی شناخت حاصل کرنے کے لیے مختلف سطحوں پر جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ وہیں قدیم ہندوستان میں اس کمیونٹی کو قبول کیا جاتا تھا اور ان کے مختلف شناخت کو قبول کیا جاتا تھا۔ گالوا 108 نامی ایک بین الاقوامی تنظیم نے ویدک ادب میں صنفی تنوع پر تحقیق کی ہے اور اس کے بارے میں لکھا ہے۔ امر داس ولیمز نے 2001 میں 3 دیگر ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس تنظیم کا بنیاد رکھی تھی۔ انہوں نے کتاب ترتیا پراکرتی تیسری جنس کے لوگ لکھی ہے۔ کاما سوترا میں ان کے لیے تیسری فطرت کی اصطلاح استعمال ہے۔ برطانوی حکومت کی اثرات اگر صنفی اور انفرادی جنسی تنوع کی انڈین تحریروں میں جگہ ہے تو اس کا مطلب انڈینز ان کو سمجھ رہے تھے۔ پھر بدلتے وقت میں انہوں نے ان سماجی عناصر کو کیسے اپنایا؟ وہ کب سے انہیں معاشرے کے مرکزی دھارے کے ارکان کے طور پر قبول کرنے میں ہچکچانے لگے؟ مصنفہ اور پروفیسر مہادیو مینن کہتے ہیں کہ ہم ابھی تک برطانوی نوآبادیاتی ذہنیت کے اثرات کا شکار ہیں۔ کاما سوترا سے ہمیں تیسری جنس کے بارے میں ایک حساس تفہیم حاصل تھی جسے اب ہم ترتیا پنتھی کہتے ہیں، جنہیں بیجرا یا خواجہ سرا کہا جاتا تھا۔ ان کو مغل دربار میں عزت کا مقام حاصل تھا۔ مختلف تقاریب اور مذاہبی تقریبات میں ان کی موجودگی مبارک سمجھی جاتی تھی، لیکن انگریز ہندوستان آئے اور اس سب پر ان کا پہلا رد عمل یہ تھا کہ یہ کیا ہے، مرد عورت کا بھیس کیسے بدل سکتا ہے؟ پھر انہوں نے مجرمانہ قبائل ایکٹ پاس کیا۔ ایکٹ صرف یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی جنس کے مطابق عوامی لباس نہیں پہنتا تو اس شخص کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے ہر اس چیز کو جرم قرار دیا جو تخلیقی جنسیت کی فریم ورک میں فٹ نہیں بیٹھتے تھے۔ مندر کے مجسمے اور ہم جنس پرستی۔ آئیے جانتے ہیں جنسیت اور جامعیت کے بارے میں قدیم ہندوستان کا لبرل نقطہ نظر۔ کاما سوترا جسے متن تک محدود نہیں ہے، یہ قدیم مجسموں میں بھی نظر آتا ہے۔ ایک مشہور مصنف اور افسانہ نگار دیودت پٹنائک ان مجسموں کے بارے میں کہتے ہیں، کانچی پورم، کونارک، کھجوارو جیسے مندروں کی دیواروں میں ہم جنس پرستی کی عکاسی ہوتی ہے۔ وہ عام طور پر خواتین کو جذباتی انداز میں ایک دوسرے کو اپناتے ہوئے دکھاتے ہیں۔ وہ مجسمے شاید محبت کرنے والی خواتین کی نمائندگی کرتی ہے۔ اس لحاظ سے دو مردوں کے جنسی تعلقات کی تصاویر نسبتاً کم ہیں۔ شاید دیواروں پر تیسرے فریق کی تصاویر ہوں اور ہم غلطی سے انہیں مرد یا عورت کہہ دیں۔ یہ دیکھنے والی آنکھوں پر منحصر ہے۔ دیودت بتاتے ہیں کہ کس طرح جنسیت کے بارے میں یہ خیالات وقت کے ساتھ ساتھ ویدک ہندوستان
اور اساطیر میں کم ہوتے گئے۔ یہ خیالات ختم نہیں ہوئے۔ آج بھی متھرا میں شیو جی کے ورنداون میں خواتین کے روپ میں پوجا کی جاتی ہے۔ آندھرا پردیش میں برہموتسو منایا جاتا ہے۔ تروپتی بالاجی ساڑی میں ملبوس ہیں۔ کرناٹک میں پلیگما دیوی کی پوجا مونچھی سامنے رکھ کر کی جاتی ہے۔ یعنی ہماری سوچ جن سے بہت مختلف ہے، جن سے ایک بہت سیال چیز ہے۔ کھجواروں میں ٹورسٹ گائیڈ کے طور پر کام کرنے والے نریندر مندر میں ان تصاویر کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کام یعنی سیکس کرنے کی تصاویر ہماری زندگی کا حصہ ہیں۔ انہیں کھجوراہوں اور جیسے مندروں میں مجسموں کے ذریعے دکھایا گیا ہے۔ وہ مزید کہتے ہیں کھجوراہو نہ صرف ایک مذہبی دارالحکومت تھا بلکہ ایک تعلیمی مرکز بھی تھا۔ یہ صرف آرٹ کے بارے میں نہیں ہے جہاں ہم جنس پرستی کو دکھایا گیا، وہیں سیکس کے عمل کے معیار کو بھی دکھایا گیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ مجسمے زندگی کے ایک اہم حصے اور اس کے آس پاس کے اسرار کو حل کرنے کی کوشش ہے۔ لیکن نریندر کا تجربہ ہے کہ جو سیاح اکثر یہاں آتے ہیں وہ ان مجسموں کو اتنی کشادہ دلی سے نہیں دیکھتے۔ وہ کہتے ہیں یہاں آنے والے بہت سے سیاح کہتے ہیں کہ ہم ان مندروں کو نہیں دیکھنا چاہتے کیونکہ اس میں شہوت انگیز تصاویر ہیں۔ ہمارے ساتھ بچے ہیں، ہم خاندان کے ساتھ آئے ہیں۔ انہیں افسوس ہے کہ ہم فن اور ثقافت کے ورثے کے طور پر ابھی تک واقف نہیں ہیں، نہ صرف کاما سوتر یا مندروں کے قدیم مجسموں میں بلکہ بہت سے ہندو مت اور ادب میں سیکس لائف اور جنسیت کے بارے میں بہت سی باتیں موجود ہیں۔ یہاں تک کہ ادب میں شیو پاروتی کی رومانس کا ذکر ملتا ہے، کالی داس کی کمار سبھوں میں۔ امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔